बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शायगान खान दुरानी। नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम हम उन मसाइल के लिए वक्फ़ कर रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े हैं। सड़कों पर सफ़र, ट्रैफ़िक के हादसात और हमारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं DIG ट्रैफ़िक पंजाब, पाकिस्तान पुलिस सर्विस के एक नहायत ही सीनियर और तजर्बाकार अफसर जो बहुत सारे डिवीजन्स और अज़ला में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और इस टाइम ट्रैफ़िक पुलिस पंजाब की क़यादत इनके पास है। आज के प्रोग्राम में हम इनसे बराह रास्त ये जानने की कोशिश करेंगे कि महफूज सफ़र कैसे मुमकिन है और हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं DIG ट्रैफ़िक पंजाब वकास नज़ीर साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, ट्रैफ़िक पुलिस को अमूमन लोग सिर्फ चलान के ज़ाविये से देखते हैं। ट्रैफ़िक पुलिस का असल काम क्या है, इस हवाले से लोगों को आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैफ़िक पुलिस का बुनियादी काम सड़कों के ऊपर कानून का नफाज है, और कानून का नफाज जो है उसका मतमा नज़र जो है या टारगेट ये है कि सड़कों के ऊपर सफ़र को महफूज बनाया जाए और आसान तर बनाया जाए। तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। पहला कि ट्रैफ़िक के जो हादसात हैं उनकी रोकथाम करना, कानून के नफाज को लाजमी करके हादसात को कम से कम सतह के ऊपर लेके आना। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट जो है वो इंक्रोचमेंट है, और ट्रैफ़िक की रवानी में रुकावट डालने वाली दूसरी चीज़ें जो हैं उनको दूर करके ट्रैफ़िक कंजेशन या ट्रैफ़िक जैम्स को ख़त्म करना। ठीक है। और तीसरी वो चीज़ जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि इन सारी चीज़ों को मुमकिन बनाने के लिए जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट है उसको कानून के नफाज के ज़रिए जो है मुमकिन बनाना। बिल्कुल ठीक है। और इस सारी चीज़ को आसान बनाने के लिए एक चौथा कंपोनेंट जो है वो ट्रैफ़िक एजुकेशन का है, जो हम फराहम करते हैं, जो बराह रास्त तो आपको सड़क पर नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी वजह से सड़क पे जो हम एक्टिविटी सर अंजाम देते हैं वो आसान हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। सर, रोज़ाना हादसात की खबरें सामने आती हैं, आप क्या समझते हैं आपके तजर्बे के मुताबिक कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सड़कें, गाड़ियाँ या हमारा अपना रवैया? जो हमारे पास डेटा है, जिस तरह मैंने आपसे ज़िक्र किया कि हमारे पास एक डेडिकेटेड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट्स मॉनिटरिंग डेस्क है जहाँ पे हर एक्सीडेंट को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और उससे जो हमें लेसन लर्नड होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर मैं अपनी राय उस सीखे हुए सबक या उस डेटाबेस की बुनियाद पर कायम करूं तो हमारे 70 से लेके 75% तक एक्सीडेंट्स जो हैं वो ड्राइवर्स नेगलेक्ट होती है। बाकी जो 25% हैं वो उसमें गाड़ी की ख़राबी या सड़क की ख़राबी होती है। ठीक है। सो इसका मुख्तसर जवाब यही होगा कि ये बुनियादी तौर पे हमारे रवैयों की वजह से एक्सीडेंट्स। बिल्कुल ठीक है। सर, अक्सर अवाम शिकायत करती है कि उनको कवानीन का नहीं पता, तो इस हवाले से ट्रैफ़िक पुलिस पंजाब क्या इक़दाम कर रही है ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि क्या कवानीन है और उनको किस तरह फॉलो किया जाए? जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो उसका आगाज़ लाइसेंस लेने से होता है, और लाइसेंस लेने से पहले आपको मुख्तलिफ़ टेस्ट के मराहिल से गुज़रना पड़ता है और उसमें ये चीज़ यकीनी बनाई जाती है कि जो कम अज़ कम मायार है कवानीन जानने का, उस पे पूरा उतरने वाले लोगों ही को लाइसेंस दिया जाए। ठीक है। सो एक तो ये कंपोनेंट है कि जब आप हमसे लाइसेंस लेने आते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि आपको रोड सेंस हो, आपको सड़क पे लगे हुए इशाराजात की जो है वो समझ हो, आपको गाड़ी चलाने के तमाम तर कवायद व ज़वाबित से आगही हो, जो ज़रूरी हिफाजतें हैं, सीट बेल्ट बांधना है, हेलमेट पहनना है, उनके बारे में आप जानते हो। तो दूसरा जो कंपोनेंट है वो हम इम्पार्ट करते हैं अपनी एजुकेशन वाला जो हमारा शोबा है, उसके ज़रिए हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं, मुख्तलिफ हमारे टारगेट ग्रुप्स हैं, वहाँ पे हम जाते हैं और उनको हम ट्रैफ़िक के कवानीन से आगही देते हैं। ठीक है। सो ट्रैफ़िक पुलिस इस तरह कानून से आगही में अपना किरदार अदा करती है। सर, आजकल सीट बेल्ट और हेलमेट पे बहुत ज़्यादा सख्ती है, जो कि अच्छी चीज़ें होनी भी चाहिए, लोगों की इससे जान सेफ़ हो जाती है, लेकिन सर पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसके जुर्माने बहुत ज़्यादा हैं। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि एक जो बंदा जो दिन में 2500 या 2000 रुपये कमाता है, अगर वो रोड पर आके हेलमेट का 2000 रुपये
پہ جرمانہ پے کرے گا تو وہ سر وہ کمائے گا کیا اور اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا. تو اس حوالے سے کوئی پنجاب گورنمنٹ کوئی پالیسیز لے کے آ رہی کہ جو فائنز ہیں ان کو ریڈیوس کیا جائے تاکہ لوگ ایزیلی اس کو پے کر سکیں؟ اس میں اس سوال کو دو پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جو جرمانے ہوتے ہیں وہ فیس کی طرح نہیں ہوتے کہ ہر شخص کو ہر صورت میں ادا کرنے. یہ بنیادی طور پہ ڈیٹرنس کے لیے ہوتے ہیں کہ جرمانے سے ڈر کے لوگ قانون کی خلاف ورزی نہ کریں. سو ایک غریب آدمی جو کہ 2000 روپے کا ٹریفک ٹکٹ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا, اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ ٹریفک لا کی وائلیشن نہ کرے. اگر آپ لال بتی کے اوپر اشارہ کراس نہیں کریں گے, آپ ون وے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, آپ اوور سپیڈ جو لمٹ ہے اس کو وائلیٹ نہیں کریں گے تو آپ کو 1 روپیہ بھی جرمانہ نہیں دینا پڑے گا. سو ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب جرمانے پہ تنقید کی جاتی ہے تو اس کا جو ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہے اس کو سامنے رکھا جانا چاہیے کہ جرمانہ اس لیے عائد کیا جاتا ہے کہ آپ کو کبھی ادا نہ کرنا پڑے. اگر اس کو آپ ادا کرنا اپنی عادت بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. دوسرا اس کا آسپیکٹ یہ ہے کہ جو نان کمرشل وہیکلز ہیں ان کے لیے اب بھی زیادہ سے زیادہ جرمانہ جو ہے موٹر سائیکل والوں کے لیے فار ایگزامپل 3000 روپے, ایک آدھ جرم میں 3000 ہے, باقی سب میں 2000 روپے جرمانہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے وہ لوگ جو کہ 30 40 50 ہزار کی موٹر سائیکل منیمم خرید سکتے ہیں, اپنا 8 10 12 ہزار روپے کا موبائل فون خرید سکتے ہیں, اس کے بعد اس کے اندر جو بیلنس ہے وہ 1000 1500 روپے کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ 2000 روپے کا ہیلمٹ خرید لیتے ہیں تو اس سے میرا نہیں خیال کہ ان کی معیشت پہ کوئی فرق پڑتا ہے. ہاں اگر خدا نخواستہ وہ ہیلمٹ کے یا سیٹ بیلٹ کے بغیر ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے تو میجورٹی جو حادثات کا شکار ہوتے ہیں وہ بریڈ ارنرز ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خاندان کے لیے روزی روٹی کما رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کے 6 ماہ کے لیے ہاسپٹل چلے جائیں تو ان کا پورا گھر اور اس کی معیشت متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جواز کہ غربت کی وجہ سے قانون کی خلاف ورزی کرنا یا حفاظتی اقدامات نہ کرنا واجب آ جاتا ہے, کوئی زیادہ وزن نہیں رکھتا. بالکل صحیح ہے سر. رواں مالی سال کی رپورٹ کے مطابق 2024-2025 میں موٹر سائیکل کے 2 کروڑ 18 لاکھ کے زائد سے چلان کیے گئے ہیں, گاڑیوں کے سر 61 لاکھ سے زائد کے چلان کیے گئے ہیں, کمرشل وہیکل جو ہیں ان کے 14 لاکھ کے چلان کیے گئے ہیں. تو مجموعی طور پر سر یہ تقریباً 2 کروڑ 96 لاکھ بنتے ہیں. لیکن سر اور اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوا ہے یہ تقریباً 8 ارب سے زیادہ کا ہوا ہے. تو سر موٹر بائک حضرات کے ساتھ یہ کیوں نا انصافی؟ کیونکہ آپ اگر سر کمرشل وہیکلز وہ زیادہ قانون کو فالو نہیں کرتے اور وہ نیگلیجنس زیادہ کرتے ہیں, اوور لوڈنگ کرتے ہیں, لیکن سر یہاں پہ جو تعداد ہے وہ سب سے زیادہ موٹر بائکس کی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی 2.5 کروڑ سے زائد گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں جن کا 84% موٹر بائکس ہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ آلموسٹ 3/4 سے بھی زیادہ موٹر بائکس ہیں, اور اسی حساب سے انفورسمنٹ میں بھی ان کا شیئر زیادہ ہے. ٹھیک ہے سر. اور باقی گاڑیاں چونکہ فار ایگزامپل کارز ہیں لیس دین 5% ہیں, کمرشل وہیکلز لیس دین 5% ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی پرپورشن سے, اسی تناسب سے ان کے چالان نسبتاً آپ کو نمبر میں کم نظر آتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں, اس تجزیے کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ 84% جو ہیں ان کا چالان کتنا ہے اور 5% کا چالان کتنا ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کمرشل وہیکلز ہیں یا ہماری 4 ویلرز ہیں ان کا چالان ریلیٹیولی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. جب سے آپ نے اس عہدے کا چارج سنبھالا ہے تو آپ نے ایسی کون سی اصلاحات کی ہیں جو روزمرہ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سڑک پہ نظر آتی ہیں اور وہ تو الحمدللہ جو ہے ہر ایک نے نوٹس کی ہیں. جو ہماری انفورسمنٹ ڈرائیو ہے, جو قانون کے نفاذ میں سختی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا ہے, جس کی وجہ سے پچھلے 2 ماہ میں 40 لاکھ لوگوں نے لائسنس بنوائے. یہ وہ تمام لوگ تھے جو برسوں سے گاڑیاں چلا رہے تھے لیکن ان کو کبھی قانون کی پاسداری کا خیال نہیں تھا. تو یہ ٹریفک پولیس پنجاب کی وجہ سے ان لوگوں نے لائسنس بنائے. لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اہم چیز جو کہ پچھلے 6 ماہ میں ہم نے انٹروڈیوس کرائی, وہ جو کہ بہت سارے لوگوں کو براہ راست نظر نہیں آتی,
وہ ہے کہ ایویڈنس بیسڈ پالیسی میکنگ. ہم نے اپنے دفتر میں یہاں پہ اپنے ہیڈ کوارٹرز میں کنجیشن ڈیسک قائم کیا. بالکل ٹھیک ہے. انکروچمنٹ ڈیسک قائم کیا, ٹریفک ایکسیڈنٹ مانیٹرنگ ڈیسک قائم کیا, جس کا بنیادی مقصد تھا کہ یہ ڈیٹا اکٹھا کریں, اس کا تجزیہ کریں اور اس سے پھر آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارا پرابلم کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہوگا. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری سڑکوں پہ کنجیشن کم ہوئی. ہم نے ٹارگیٹڈ اور پوائنٹڈ انٹرونشنز کی, جہاں پہ جس قسم کی انٹرونشن کی ضرورت تھی وہی انٹرونشن کی. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ کا کام ہے جو اکثر لوگوں کو سڑک پر نظر نہیں آتا, یہ بھی ہم نے کیا. تیسرا ایک اور کمپوننٹ جو ہم نے رول آؤٹ کیا وہ ایویڈنس بیسڈ انفورسمنٹ ہے. لوگوں کو ہمیشہ یہ بڑا شکوہ رہتا تھا کہ ہم نے غلطی نہیں کی اور ہمارا چالان کر دیا گیا ہے, یا جو ہمارا ٹریفک وارڈن ہے اس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے. تو ہم نے ون ایپ کے نام سے نیا سافٹ ویئر رول آؤٹ کیا ہے, جس کے تحت اب چالان لاہور میں اور قصور میں شروع ہو گئے ہیں. انشاءاللہ اس ماہ میں پورے پنجاب میں اسی ایپ کے ذریعے چالان ہوں گے. اس میں ہر وائلیشن کا ویڈیو جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہوگا. آپ اپنے جو ٹریفک وائلیشن ٹکٹ ہے اس کے اوپر QR کوڈ کو سکین کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا وائلیشن کر رہا تھا جس کے اوپر جو ہے مجھے ٹکٹ ملا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ہمیں نہ صرف یہ فائدہ ہوگا کہ ایک جو ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا, بلکہ جو یہ شکایت کی جاتی تھی کہ میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے یا میرے ساتھ بد کلامی کی گئی ہے, وہ بھی بہت حد تک اس کا بھی مداوع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہم باڈی کیمز بھی انٹروڈیوس کر چکے ہیں. ہمارے 700 سے 800 تک آفیسرز جو ڈیوٹی شفٹ میں کیمراز استعمال کرتے ہیں. بہت جلد ہم تمام جو انفورسمنٹ آفیسرز ہیں ان کو باڈی کیمز بھی دے دیں گے. تو یہ جو ایویڈنس بیسڈ انفورسمنٹ ہے اس کے بعد کم از کم یہ شکوہ ختم ہو جائے گا کہ جو ٹریفک لاز کی انفورسمنٹ ہے, چالان ہے, گاڑی کی امپاؤنڈنگ ہے یا کوئی بھی قانونی کارروائی ہے, وہ بلا جواز کی گئی ہے. بالکل صحیح سر. ابھی جیسے آپ نے رویے کی بات کی, اسی پہ میں آنا چاہوں گا. ٹریفک پولیس میں کرپشن اور اہلکاروں کے عوام کے ساتھ رویے کی بہت زیادہ شکایات کی جاتی ہیں. تو سر ایک تو کرپشن کے خاتمہ کس طرح کر رہا ہے یہ ڈپارٹمنٹ, اور دوسرے رویے کے جو اہلکاروں کا رویہ ہے عوام کے ساتھ وہ بہتر بنانے کے لیے آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی احتساب کا عمل ہے اور کوئی ان کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے؟ جہاں تک کرپشن کا معاملہ ہے اس کے 2 مین سٹریمز ہیں. ایک لائسنسنگ ہے, اور جب آپ لائسنس لینے جاتے ہیں تو شکایت یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے کرپٹ پریکٹسز ایکسرسائز کی جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم اپنا سارے کا سارا جو لائسنسنگ کا سسٹم ہے اسے ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. ہمارا ڈرائیونگ لائسنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جس کے ذریعے لائسنس ایشو ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا ہیومن انٹرونشن سے مبرہ ہو کے ڈیجیٹائز ہو چکا ہے. جہاں پر ٹیسٹ دیتے ہیں وہ سارا کا سارا کیمراز سے مانیٹر کیا جاتا ہے, اور ہمارے سینٹرل کنٹرول روم میں اس کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. ایک سٹیپ ہم اس سے آگے گئے اور ہم نے AI پاورڈ ٹیسٹ وہیکل انٹروڈیوس کرائی, جو کہ بہت جلد رول آؤٹ ہو جائے گی اور ہمارے تمام ٹیسٹ سینٹرز میں ہوں گی. جس کے بعد ہمارا پورے کا پورا لائسنس دینے کا پروسیس جو ہے وہ ہیومن انٹرفیئرنس سے, انسانی مداخلت سے آزاد ہو جائے گا. اور یہ جو ڈسکریشن ہے کہ اس کو پاس قرار دے دیا گیا, اس کو فیل قرار دے دیا گیا, وہ بالکل غائب ہو جائے گا. اور دوسرا ہماری اسٹریم جہاں پہ کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں وہ انفورسمنٹ کا ہے کہ کسی کو ٹریفک وائلیشن پہ روکا اور پیسے لے کے سفارش پہ کسی فون کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا. وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ ون ایپ کے آنے کے بعد جو وائلیشن کا سب سے پہلا انٹرفیس ہوگا وہ اس کی ریکارڈنگ ہوگی, اور ونس وہ ایک دفعہ ریکارڈنگ سسٹم میں آ گئی ہے تو وہ پھر میرے کہنے پہ بھی اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. سو یہ جو دونوں ہمارے مین بزنس پروسیسز ہیں جہاں پہ کرپشن کی شکایت تھی, وہاں پہ ہم ٹیکنالوجی کے استعمال سے شفافیت کو ممکن بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. لیکن کرپشن کی جو بات کی جاتی ہے یہ زیادہ تر ریلیٹ کیا جاتا ہے کمرشل وہیکلز کے ساتھ, کیونکہ سر
پولیس اہلکاروں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے وہ کرپشن کرتے ہیں اڈوں کے تھرو. جو یونین ہے, اڈا یونین ہے, وہ اپنی منتھلیاں کلیکٹ کرتی ہیں فار پولیس اہلکاروں کے لیے, اور اس کے بعد سارجنٹ صاحب کو دی جاتی ہے, اور وہ نیچے سے لے کے اوپر تک جاتی ہے. تو سر یہ جو مبینہ الزامات ہیں یہ کس حد تک درست ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیونکہ سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی جاتی ہے جو اڈا یونین پہ وہاں پہ پولیس اہلکار ہیں وہ باقاعدہ گاڑی نمبر اور پرچی چلتی ہے, جن کے گاڑی نمبر ہوتا ہے اور پرچی ہوتی ہے ان سے منتھلی نہیں لی جاتی, ان کو چلان نہیں کیا جاتا. جن کی اوبویسلی جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے ان سے منتھلی بھی لیتے ہیں اور ان کو ان کے چلان بھی نہیں کرتے. تو اس حوالے سے سر لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ خصوصاً طور پر کمرشل وہیکل کے حوالے سے ٹریفک پولیس وہاں پہ بہت زیادہ کرپشن میں ملوث ہے. کمرشل وہیکلز کی جو موومنٹ ہے اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک شہروں کے اندر جی اڈے سے نکل کے مین روڈ پہ آنے تک, جی یہ ٹریفک پولیس کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. ونس وہ نیشنل ہائی وے پہ آ جاتی ہے یا پروونشل ہائی وے پہ آ جاتی ہے تو وہ ٹریفک پولیس کے علاقہ ذمہ داری سے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو اس بات کو اگر آپ معروضی طور پہ یا آبجیکٹیولی تجزیہ کریں, ٹھیک ہے, تو ایک گاڑی جو کہ اڈے سے نکلتی ہے اور چند کلومیٹر کے بعد نیشنل ہائی وے پہ آ جاتی ہے جہاں پہ موٹر وے پولیس موجود ہے, یا کسی پروونشل ہائی وے پہ ٹریول کرتی ہے جہاں پہ PHP موجود ہے, تو یہ ہمارے ٹریفک پولیس والے نے اگر کوئی کسی سے پرچی لی ہے یا کسی سے پیسے کلیکٹ کیے ہیں تو باقی دو پولیس فورسز جو ہیں ان کے لیے تو وہ ایک بالکل نئی چیز ہے. سو اس کرپشن اگر کوئی ہے تو اس کا اثر وہاں پہ نہیں ہوگا, اور وہاں پہ اگر وہ کوئی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اوور لوڈ کر رہا ہے, روٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ وہاں پہ پکڑا جائے گا. اینڈ وائس ورسا, اگر انہوں نے پیسے لیے ہیں تو ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, ہم پکڑ لیں گے. دوسرا اس کا ایلیمنٹ ہے کہ اب ہمارے جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پہ سیف سٹی کے کیمراز آ گئے ہیں, ہمارے تمام بڑے شہر, اور آہستہ آہستہ یہ پنجاب میں 141 شہروں تک یہ سلسلہ پھیل جائے گا. اور جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں ان کے بیک اینڈ کے اوپر ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہے جو بغیر کسی انسان کی مداخلت کے کسی بھی وائلیشن کی تصویر لیتا ہے, اور اس پہ ای چالان اس کو بھجوا دیتا ہے. سو اگر وہ کسی پولیس آفیسر کو یا کسی اور محکمے کے آفیسر کو کمرشل گاڑیاں کچھ پیسے دے بھی دیں تو وہ اس پرٹیکولر اسکروٹنی سے نہیں بچ سکتے. صحیح. تو سو یہ جو امپریشن ہے یہ ہو سکتا ہے آئسولیٹڈ کیسز کہیں پہ ہوں, لیکن ایک منظم نظام کے طور پہ کہ جی پیسے لے کے نیچے سے اوپر تک پیسے جاتے ہیں, یہ کوئی تاثر اتنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. ٹوٹی سڑکوں کی وجہ سے جو حادثات ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کیونکہ سر جب بھی حادثات ہوتے ہیں تو ٹریفک پولیس اس کے اندر اپنے آپ کو بری و ذمہ ہو جاتی ہے ادھر سے کہ یہ ہمارے انڈر نہیں آتی, یہ NHA اور وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں, اور ہائی وے ان کا کام ہے کہ وہ روڈز بنائیں. لیکن سر جب اتنے بھاری جرمانے وصول کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد روڈز نہ ہونا, اس کی آپ ایگزامپل خود دیکھ لیں. جیسے آپ RPO ڈیرہ غازی خان بھی رہے ہیں, انڈس ہائی وے کی اگر آپ بات کریں وہ کتنی بزی جگہ ہے اور وہاں پہ ہر دن حادثات ہوتے ہیں. لیکن وہ حادثات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں. جب صرف سڑکیں نہیں ہیں تو صرف ڈرائیور کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے؟ محکمہ اس چیز کی کیوں نہیں ان کے اوپر کارروائی کرتا کہ وہاں پہ NHA کے خلاف کارروائی کی جائے اور باقی اہلکاروں کے بھی خلاف کارروائی کی جائے جو اس کے اندر ملوث ہیں, صرف ڈرائیور کو پکڑا جاتا ہے؟ آپ کی بات پارشلی درست ہے, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی شیئر کیا کہ کوئی 70 سے 75% تک ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ ڈرائیور کی نیگلیجنس سے, اس کی غفلت سے ہوتے ہیں. باقی 25% میں روڈ کی اور گاڑی کی خرابی جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. سو جہاں پہ سڑک کی خرابی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ٹریفک پولیس باقاعدہ طور پہ متعلقہ محکمے کو لکھتی ہے. فار ایگزامپل جس روڈ کی آپ نے بات کی وہ نیشنل ہائی وے ہے, اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے NHA اس کی مینٹیننس کی ذمہ دار ہیں, ان کو باقاعدہ طور پر لکھا جاتا ہے. ان کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے کہ آپ کے روڈ کوالٹی کی وجہ سے یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اسی طرح اگر کوئی گاڑی کی تکنیکی خرابی ہوتی ہے تو وکس کے نام سے جو فٹنس سرٹیفکیٹ ایشو کرنے والا ادارہ ہے اس کی توجہ اس سائٹ پہ مبذول کرائی جاتی ہے باقاعدہ تحریری طور پر کہ گاڑی فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر جو ہے, اور کمرشل گاڑیاں ہیں
وہ سڑک پہ آئی اور اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا. یہ سارے کا سارا جو ٹریفک کا سسٹم ہے یہ آل آف دا گورنمنٹ اپروچ کے تحت چلتا ہے. ہر محکمہ اپنا اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرتا ہے. ٹریفک پولیس اس پورے سسٹم کا ایک کمپوننٹ ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری براہ راست ذمہ داری ہے اس کو احسن طریقے سے سر انجام دیں, اور جو ذمہ داری دوسری سسٹر ایجنسیز کی ہیں ان کے ساتھ ہم انفارمیشن شیئر کرتے رہیں تاکہ وہ اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر سکیں. صحیح. تو سر آپ یہ بتائیے کہ ٹریفک پولیس کے پاس اس چیز کا ڈیٹا موجود ہے جہاں پہ زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اگر ایکسیڈنٹس سے لوگوں کو بچانے کے لیے اگر اس کی روک تھام کی جائے, اس کا کیا ٹریفک پولیس کے پاس ڈیٹا موجود ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے. ہمارے پاس نہ صرف اسپیشل ڈیٹا ہے, یعنی جیوگرافیکلی ہمیں پتہ ہے کہ ہر شہر میں, لاہور میں کس سیکٹر میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس ٹائم کے دوران ایکسیڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں, کس قسم کی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے ہاں جو رورل ایریاز ہیں, ڈی جی خان کا چونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا, تو ان میں جو میجر کلپریٹ ہے ہائی ویز سے ہٹ کے, مین ہائی ویز کے اوپر جو ہے ہماری کمرشل وہیکل جو ہیں وہ تقریباً 33% ایکسیڈنٹس کی ذمہ دار ہوتی ہیں, اور مین روڈ سے ہٹ کے ہماری جو ٹریکٹر ٹرالیز ہیں وہ میجر کلپریٹ ہیں, ان کی وجہ سے زیادہ اموات ہوتی ہیں. تو یہ ڈیٹا ہم تمام اپنے ڈسٹرکٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ وہ جو ٹریفک ہاٹ سپاٹس ہیں اور وہ والے ٹائم یا اوقات جہاں پہ زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ٹریفک لاز کو انفورس کر سکیں اور ایکسیڈنٹ کو کم سے کم کر سکیں. پچھلے 2 ماہ میں جب سے یہ ذرا کیمپین شروع کی ہے اور سختی کی ہے, تو جو ہمارے ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں ان میں کافی زیادہ ٹریفک ایریا میں تقریباً 30% کے قریب فیٹل ایکسیڈنٹس کم ہوئے ہیں. اسی طرح ہم نے لاہور میں دسمبر کے دوران ڈیٹا لیا مختلف ہاسپٹلز میں ہیڈ انجری کے جو مریض آئے تھے, تو لاہور کے 3 بڑے ہاسپٹلز میں سے جو ہمیں ڈیٹا موصول ہوا دسمبر کے مہینے میں, وہاں پہ ہیڈ انجری کے ایکسیڈنٹ میں ہونے والی ہیڈ انجری کے 82% پیشنٹس کم گئے. سو جب آپ ٹارگیٹڈ انفورسمنٹ کرتے ہیں, جو ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ جو ہم ڈیٹا بیسڈ کے اوپر ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, تو اس سے ہم اپنے ریسورسز درست جگہ پہ درست وقت پہ ڈپلوائے کر کے زیادہ مؤثر طور پہ ٹریفک انفورسمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ اس کو ہم مزید آگے بڑھا رہے ہیں, اس کو جو چھوٹی سڑکیں ہیں, چھوٹے اضلاع ہیں, وہاں تک بھی لے کے جا رہے ہیں, اور یہ بھی ہم کر رہے ہیں کہ جو علاقے ایسے ہیں یا جو سڑکیں ایسی ہیں جو براہ راست ہمارا علاقہ ذمہ داری نہیں ہے, جیسے PHP کا علاقہ ہے, NHMP کا علاقہ ہے یا رورل روڈز ہیں, وہاں پہ متعلقہ پولیس کو یہ ڈیٹا ہم شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی جو پلاننگ اور ڈپلائمنٹ آف ریسورسز ہے وہ ایویڈنس بیسڈ کریں اور زیادہ مؤثر طریقے سے لوگوں کو محفوظ اور آسان سفر کی سہولیات فراہم کر سکیں. صحیح ہے. ناظرین ادھر ٹائم ہوا ایک بریک کا. DIG صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک.